बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंशाल्लाह जुमला इंशाइया से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने जुमला क़बरिया पढ़ लिया था और जुमला क़बरिया उस जुमले को कहते थे कि जिसके कहने वाले को हम सच्चा या झूठा कह सकें, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ख़बर होती थी। अब जुमला इंशाइया क्या होता है ये देख लेते हैं। तो जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें। जुमला इंशाइया एक ऐसा जुमला है जिसके कहने वाले को हम ना सच्चा कह सकते हैं और ना ही झूठा कह सकते हैं। क्या मतलब है इसका, ठीक। तो इसके कहने वाले को ना सच्चा कहा जा सके ना झूठा कहा जा सके। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि इंशा का मायना है एक चीज़ का पैदा करना, एक चीज़ का पैदा करना। इंशा का क्या मतलब है? एक चीज़ का पैदा करना, वजूद देना। और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है, एक काम के पैदा करने को बताता है। क्या मतलब पैदा करना या वजूद देना? सच या झूठ को इसमें दखल नहीं होता, जैसे इज़रिब यानी ज़र्ब को पैदा करो। सही है। तो हमने जुमला इंशाइया में पढ़ा कि जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसमें सच और झूठ का कोई अमल दखल ही नहीं होता, कि यानी मैं उसको सच्चा कह सकूं और झूठा कह सकूं। क्या मतलब अमल दखल नहीं? तो यहाँ पर ये बता दिया कि इज़रिब, इज़रिब का मतलब होता है मारो, तुम मारो या तू मार, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसमें कोई सच और झूठ का एहतमाल नहीं है, हम तो हुक्म दे रहे हैं और हुक्म में कोई एहतमाल नहीं होता, यानी सच और झूठ का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। इसके बजाय अगर मैं कहती कि खालिद आया, तो ये जुमला ख़बरिया था और हो सकता था कि खालिद ना आया हो और मैं कह रही हूँ कि खालिद आया। लेकिन जो जुमला इंशाइया होता है, जुमला इंशाइया जुमले की वो किस्म है जिसमें सच और झूठ का कोई एहतमाल ना हो, सच या झूठ, सच्चा या झूठा उस बंदे को ना कहा जाए जिसने जुमला अदा किया है, क्योंकि इंशा का मतलब है एक चीज़ का पैदा करना, ठीक है। और पैदा करने ये जुमला भी एक काम को पैदा करता है, लिहाजा इसमें सच और झूठ का दखल नहीं होता, जैसे कि इज़रिब यानी ज़र्ब को पैदा करो, ठीक है। उसके बाद देखें जुमला इंशाइया की चंद किस्में हैं। जुमला इंशाइया की कुछ टाइप्स बताइए। पहली जो किस्म है वो अमर है, जैसे इज़रिब यानी ज़र्ब को पैदा कर। अमर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अमर का मतलब होता है किसी चीज़ का हुक्म देना। सही, अमर का मतलब है किसी चीज़ का हुक्म देना, जैसे इज़रिब तू मार, ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मारो। नहीं, जैसे ला तज़रिब, नहीं का मतलब होता है किसी काम से रोकना, ठीक है। अब आप इसको जो है इस बात से याद रख सकते हैं, यामुरूना बिल मारूफ़ी व यनहौना अनिल मुनकर, ठीक है। इसमें दोनों हुक्म आ जाते हैं। अमर का मतलब होता है हुक्म देना और नहीं का मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना, जैसे ला तज़रिब कहकर तू मत मार, ये हुक्म दिया गया है, ठीक है, रोकने का हुक्म है यहाँ पर। उसके बाद तीसरी किस्म है इस्तफ़हाम, जैसे हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। इस्तफ़हाम का मतलब होता है सवाल। क्या मतलब होता है? सवाल। अगर सवाल है किसी में तो क्या मतलब होगा कि वो इस्तफ़हाम है। ज़रबा, हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। फिर उसके बाद चौथी किस्म है तमन्नी, जैसे लईता ज़ैदन हाजिरुन, ठीक है, लईता ज़ैदन हाजिरुन, काश ज़ैद हाजिर होता। सही है, काश ज़ैद हासिल होता। ये भी किसकी किस्मों में से? जुमला इंशाइया की किस्मों से। पांचवा है तरज्जी, जैसे लअल्ला अमरन गायबुन, के उम्मीद है कि अमर गायब हो गए। ये तमाम जुमले जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तमाम जो हैं जुमला इंशाइया की किस्मों में से हैं, ठीक है। इनको ऐसे याद करना है कि तरज्जी जैसे लअल्ला अमरन गायबुन, उम्मीद है कि अमर गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद उकूद, उकूद मतलब है यानी मामलात, जैसे बेतु वश्तरैतु, बेतु मैंने बेचा और वश्तरैतु मैंने ख़रीदा। अब आप कहेंगे कि इसमें ख़बर दी जा रही है, मैंने बेचा मैंने ख़रीदा, तो ये कैसे जो है जुमला इंशाइया हुआ? ये तो जुमला ख़बरिया होगा। तो इसकी वजाहत नीचे दे दी गई कि क्या मतलब बेतु वश्तरैतु का। वाज़े हो के बेतु वश्तरैतु असल में जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है। क्या वजाहत दे दी गई? ये असल में बेतु वश्तरैतु क्या है? जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है। लेकिन जब ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त वक्त जो बाई और वो होंगे मुश्तरी होंगे, यहाँ देखिए, बाय और मुश्तरी बेतु वश्तरैतु कहें तो ख़बरिया ना होंगे। यानी जब वो मामलात कर रहे थे, जब दो बंदे आपस में मामलात कर रहे थे आपस में, तो जब उन्होंने ये अल्फाज कहे बीतु वश्तरैतु, तो वो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त वो जुमला इंशाइया होगा जिस वक्त ये लेन देन कर रहे हैं, दोनों आपस में एक साथ मौजूद हैं, ठीक है, दोनों एक साथ मौजूद हैं। बेतु वश्तरैतु यानी मैंने बेचा मैंने ख़रीदा, इस वक्त ये जुमला इंशाइया है जब ये लोग आपस में आमने सामने, और इसने कोई चीज़ ख़रीदी और इसने कोई चीज़ बेची, तो बेतु वश्तरैतु जो है जुमला इंशाइया होगा।
لیکن کیونکہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں، اس لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں۔ اس وقت انشاء بصورت خبر یعنی خبر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یا بھی خبر پہ اس کا انحصار ہے۔ ہاں اگر کوئی فروخت تو خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ کہے بیت الفرسہ اشتریت الکتابہ تو اس وقت جملہ خبریہ ہوں گے۔ اب یہ جو دو افراد ہیں یہ کہیں چلے گئے، اس جگہ سے ہٹ گئے جہاں سے انہوں نے جو ہے کوئی چیز خریدی تھی، اب یہ اپنے اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد یہ کسی بندے کو جا کر بتا رہے ہیں کہ بیت الفرسہ و اشتریت الکتابہ یعنی میں نے گھوڑا بیچا اور کتاب خریدی، اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ ہوگا، صحیح ہے؟ اب یہ کیا ہوگا؟ جملہ خبریہ ہوگا، صحیح؟ تو کس طرح سے جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جو ہے کس طرح سے چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ندا۔ کیا ہے؟ ندا یعنی آواز دینا، یا اللہ اے اللہ، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے۔ اس میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے سچ یا جھوٹ کا۔ احتمال جب ہی ہوگا، احتمال کا مطلب ہے شک ہونا کسی بات کا، امکان ہونا کسی بات کا پایا جانا، یعنی اس میں کسی جھوٹ کا پایا جانا ہی نہیں ہے۔ یعنی یا اللہ، میں کہہ رہی ہوں یا اللہ اے اللہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عرض جیسے اللہ تعطینی فوتیہ کا دینارن، یہ بھی ایک جملہ انشائیہ کی میں سے ہے۔ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے تم کو اشرفی دوں، تاکہ تم کو اشرفی دوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعطینی فوتیہ کا دینارن، کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم کو اشرفی دوں۔ اب یہاں پر حاشیہ ڈلا ہوا ہے، دیکھیے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عرض تمنی کے قریب ہے کیونکہ یہ در حقیقت ابھارنا اور برانگیختہ کرنا ہے، اور کسی شخص کو اسی چیز سے ابھارتے ہیں جس کی اس سے تمنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عرض اور تمنی جو ہے آپس میں کیا ہے؟ ان کا تعلق قریب قریب ہے، کیونکہ در حقیقت ابھارنا اور برانگیختہ کرنا، ابھارنے میں کئی معنوں میں، برانگیختہ کرنا بھی ابھارنے کے معنوں میں ہی آتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں قریب قریب ہیں، صحیح ہے؟ بس یہ یاد رکھیے گا، عرض اور تمنی آپس میں بہت زیادہ قریب قریب ہیں، صحیح؟ تو عرض ہم نے یہ پڑھ لی اللہ تعطینی فوتیہ کا دینارن، اور تمنی یہاں تھا کہ لیتا زیدن حاضرن، کاش کے زید حاضر ہوئے۔ اب زید کے حاضر ہونے کی خواہش کی جا رہی تھی، تو زید کو حاضر ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں اس کو ابھارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو دینی پڑتی تھی، جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعطینی فوتیہ کا دینارن، کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے تو تم کو اشرفی دوں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہم اردو میں بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہاں آؤ میں تمہیں ٹافی دوں گا، اس طرح سے ہم جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم بچوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں، برانگیختہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہے عرض کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں قسم، جیسے واللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اب اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، وہ کام نہیں ہوا، یہ یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ میں نے زید کو مارا، اگر نہیں مارا ہوگا تو سامنے والا بندہ بولے گا کہ نہیں تم نے نہیں مارا اسے، تو یہ بات نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ قسم کھائی جا رہی ہے کہ واللہ لاضربن زیدن، میں ضرور، یعنی اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اس کے بعد تعجب، ما احسنہ، وہ کتنا حسین ہے، احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سمجھ آئے لیکچر؟ یہاں پر ہم نے کیا بتایا؟ جملہ انشائیہ کی قسمیں بتائی ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیا۔ جملہ انشائیہ کی تعریف میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ جملہ انشائیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ سچ اور جھوٹ کا عمل دخل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور یہ جملہ کسی کام کے پیدا کرنے کو بتا رہا ہوتا ہے۔ کوئی کام اس وقت نہیں ہوا ہوتا، بلکہ کام کا یا تو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کی تمنا کی جا رہی ہوتی ہے، یا ترجی جملہ ہوتا ہے، یا عقود ہوتا ہے، یا ندا ہوتا ہے، یا پھر تعجب ہوتا ہے، عرض ہوتا ہے، اس طرح سے مثالیں، قسم ہوتا ہے، جو بھی۔ تو اس میں کسی کام کی خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، اس لیے اس میں کسی جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کے بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کیا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ہم نے کہاں سے جوڑا ہوا تھا۔ مرکب غیر مفید کیا ہے؟ مرکب کی قسموں میں سے مرکب کی قسمیں میں پڑھ رہے ہیں نا، تو مرکب مفید ایک قسم تھی، مرکب غیر مفید ایک قسم تھی، اور مرکب خود کس کی قسم ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ مرکب خود کس کی قسم ہے؟ مرکب جو ہے لفظ کی قسم تھی، موضوع کی قسم تھی۔ موضوع کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ موضوع کا ایک حصہ تھا مفرد اور ایک تھا مرکب۔ پھر مفرد کی ہم نے ٹائپس پڑھی، ہم نے قسمیں پڑھی۔ مفرد جو ہے، مفرد کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، کہ پھر کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ فعل کی 4 قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ پھر حرف کی 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل۔ پھر ہم دوسری سائڈ پہ آ جائیں، جو ہم نے کلمے کو یعنی کہ موضوع کو ڈیوائڈ کیا تھا، تو موضوع کی دوسری قسم پہ ہم نے دیکھا تھا کیا تھا؟
مرکب. ٹھیک ہے, پھر مرکب کے بارے میں ہم نے بات کی کہ مرکب جو ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں, مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. ٹھیک ہے, پھر مرکب مفید جو تھا ہم اس کو جملہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا کہ جملہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے بنیادی طور پر, جملہ خبریہ اور جملہ اسمیہ, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بتایا جملہ خبریہ کی دو قسمیں, جملہ اسمیہ خبریہ, جملہ فعلیہ خبریہ. اب ہم جملہ خبریہ کی جملے کی جو دو قسمیں تھیں, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ, تو جملہ انشائیہ کو ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پورا ٹوٹل جو ہے مرکب مفید کا حصہ ختم ہوا, اب مرکب غیر مفید کا آ گیا. پورا سیکوینس میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو خیر, اب مرکب غیر مفید آ گیا ہے. تو مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ, خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو. صحیح ہے, اس میں کیا ہوگا, کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا مرکب غیر مفید میں. مرکب مفید میں کیا ہوتا تھا, مرکب مفید میں جب کوئی انسان کوئی بات کہتا تھا تو ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا تھا, جیسے ایتی بالماء, پانی لے کر آؤ. ٹھیک ہے, یا پھر زید آیا, تو اس سے ہمیں کوئی خبر ملتی تھی یا کوئی حکم ملتا تھا. لیکن مرکب غیر مفید میں ہمیں کوئی بھی حکم نہیں ملے گا, کوئی بھی خبر نہ پتہ چلے گی. ٹھیک ہے, ایسے ہی مرکب کو ہم مرکب غیر مفید کہتے ہیں. کیا ہے اس کی تعریف, کہ وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ, خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کی تین قسمیں, مرکب غیر مفید کی تین قسمیں, مرکب اضافی, مرکب بنائی, مرکب منع صرف. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کیا ہے مرکب اضافی, مرکب بنائی اور مرکب منع صرف. تو مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو. صحیح, کیا کیا جائے گا, ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافت دی جائے گی. آگے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں, غلام زیدن دونوں کیا ہیں, دونوں اسم ہیں, غلام بھی اور زید بھی دونوں کے دونوں اسم ہیں. صحیح ہے, اگر ہم جو ہے اس کا انطباق یعنی ہم اس کو منطبق کر کے دیکھیں اپنی تعریف پر, دیکھیں جو ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں تازہ رکھنا ہے اپنے دماغ میں, تاکہ ہم ہر لفظ کو دیکھ کر پہچان پائیں کہ یہ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے. صحیح, تو غلام زیدن اگر آپ دیکھیں تو غلام زیدن, زید دیکھیں, زید کو پہلے دیکھ لیتے. ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے, اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تو دیکھیں, زید اگر میں کہتی ہوں تو زید کا لفظ زید کے نام سے ہی صرف پہچان لیا جاتا ہے کہ ایک زید ایک لڑکے کا نام ہے. ٹھیک ہے, نہ اس میں کوئی زمانہ ہے, تو فوراً سمجھ جائیے گا کہ زید کیا ہے, ایک اسم ہے. غلام کا لفظ بھی, غلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کا غلام ہونا. ٹھیک ہے, ماتحت ہونا کسی کے. تو غلام کا لفظ بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں, اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا. تو دونوں آپس میں کیا ہیں, اسم ہے, غلام بھی اسم ہے, زید بھی اسم ہے. اب مرکب اضافی کسے کہتے ہیں, کہ جس میں دو اسموں کو اس طرح جوڑ دیا جائے کہ ایک کی اضافت دوسرے کی طرف ہو رہی ہو. یعنی یہاں پر بتایا گیا غلام زیدن, زید کا غلام, یعنی غلام کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے, زید کی طرف. یعنی غلام کس کا ہے, زید کا ہے. صحیح ہے, غلام کس کا ہے, زید کا ہے. تو اب دیکھیے آگے پڑھتے ہیں. جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف, اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے, اور کون مضاف الیہ ہوا اور کون مضاف ہوا. تو اضافت کا مطلب ہے جس کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے. ٹھیک ہے, اضافت کا مطلب یہ ہے. تو غلام کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کی طرف, تو غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے. یعنی بولا جا رہا ہے کہ غلام کس کا ہے, زید کا. تو غلام کو لے کر جایا جا رہا ہے کسی کے پاس, تو غلام کیا ہوا, غلام مضاف ہوا, اور جس کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے یعنی زید کی طرف پھیرا جا رہا ہے اس کو, تو زید مضاف الیہ ہوا. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ آئی. جیسے کہ غلام زیدن, غلاموں کی اضافت زیدن کی طرف ہو رہی ہے, تو غلام مضاف اور زیدن مضاف الیہ ہوا. اس سے زیادہ مزید اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی, اور امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ والی تعریف مرکب اضافی کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں مرکب بنائی کیا ہے. مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو. مرکب بنائی میں بھی دو لفظوں کو جوڑا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن ان میں آپس میں کوئی اسنادی یا اضافی نسبت نہیں ہوگی. اسنادی اور اضافی کا مطلب کیا ہے, اضافی کا مطلب ہم نے دیکھیں ابھی پڑھا ہے کہ غلام زیدن اضافت تھی, ایک دوسرے سے آپس میں کوئی تعلق تھا.
غلام کس کا تھا؟ زید کا تھا. جبکہ اسنادی بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اسنادی کیا ہوتا ہے؟ اسنادی جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاسز میں، زیدن عالمن پڑھا تھا ہم نے. تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ زید مسند الیہ اور عالم مسند ہے. تو یہ جو آپس میں ان کا تعلق تھا یہ اسنادی تعلق تھا، ٹھیک ہے، اضافی تعلق نہیں تھا. جو غلام و زیدن پڑھا وہ اضافی تعلق ہے، اور جبکہ غلام زیدن عالم پڑھا تو یہ اسنادی تعلق ہے، ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے، اور یہ اضافت کے اعتبار سے تھا پرانا والا. صحیح ہے، کیونکہ زید عالم میں زید کسی اور دوسرے شخص کو زید کی طرف نہیں منسوب کیا جا رہا، بلکہ زید ہی کی ایک کوالٹی، ایک صفت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، وہ بتائی جا رہی ہے. تو ان کے درمیان زید عالم کے درمیان جو آپس میں تعلق ہے وہ اسنادی ہے، جبکہ غلام و زید مرکب کا جو آپس کا تعلق تھا وہ اضافی تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ. اس میں بھی دو لفظ ہیں، احد عشرہ، تسعۃ عشرہ. تک احد و عشرون و تسعۃ و عشرون تھا. اصل میں کیا تھا؟ یہ احد عشرہ جو اب ہمیں نظر آتا ہے گنتی میں 11 کہتے ہیں جسے، وہ اصل میں احد و عشرون تھا. احد ایک الگ لفظ تھا، عشر ایک الگ لفظ تھا. دیکھیں، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10. ایک اور 10 جب جمع ہوتے ہیں کیا بنتا ہے؟ 11. تو 11 کا لفظ عربی میں بنانے کے لیے ایک کا لفظ لایا گیا احد اور دوسرا ایک لفظ لایا گیا عشر. اب دونوں کو جب جوڑتے ہیں تو 11 بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں کو جوڑ کر کیا بنا دیا تھا؟ احد و عشرون. پھر کچھ ترکیبی اعتبار سے ان میں تخفیف کی گئی تو احد عشرہ ہو گیا. اسی طرح تسعۃ عشرون میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تسعۃ عشرہ میں تسعۃ و عشرون تھا. تسعہ کہتے ہیں 9 کو، عشر کہتے ہیں 10 کو. 10 اور 9 10 + 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 19 ہوتے ہیں، 19 ہوتے ہیں. تو 19 کے لفظ کو عربی میں بنانے کے لیے ایک جگہ 9 کا عدد لائے، ایک جگہ 10 کا، دونوں کو ملا کے تسعۃ و عشرون کیا تھا. پھر کچھ تخفیف یعنی عربی زبان میں سہل بنانے کے لیے یعنی آسان بنانے کے لیے تلفظ میں کچھ کمی بیشی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہو گیا؟ یہ تسعۃ عشرہ ہو گیا. امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد لکھا ہے کہ کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا. واو کو حذف کیا گیا تھا وہاں پر اور دونوں اسموں کو ایک کر لیا گیا تھا. مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے اثنا عشرہ کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے. اثنا عشرہ کا پہلا حصہ جو ہے بدلتا رہتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، مرکب منع صرف کی مثال ہے اور یہ سب سے خوبصورت، سب سے اچھا والا ہے. یہ مطلب اس کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، اچھا لگے گا. مرکب منع صرف کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کے ربط کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو. بالکل آپ کو بالا بکا کو دیکھ کر ایسا نہیں لگے گا کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنائے، بلکہ آپ کو لگے گا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے. لیکن ڈیپ ڈاؤن جب آپ مزید اس کو غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا لفظ ہے. تو مرکب منع صرف کیا ہے؟ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہوگا اور کوئی لفظ اس میں موجود نہیں ہوگا. جیسے پچھلے مرکب میں واو موجود تھا لیکن اس میں کوئی لفظ موجود نہیں ہوگا. جیسے بالا بکا. بالا بکا ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بکا دو الگ الگ لفظوں سے بنا ہے. بال ایک بت کا نام ہے اور بکا بانی شہر بادشاہ کا نام ہے، ٹھیک ہے. بال ایک بت کا نام تھا، بکا بانی شہر بادشاہ کا نام تھا، یعنی شہر بنانے والے بادشاہ کا نام تھا. دونوں کو بال اور بکا کو ملا دیا تو کیا بن گیا؟ بالا بکا. یہ اس طرح کا مرکب کیا کہلاتا ہے؟ مرکب منع صرف، ٹھیک ہے. دیکھیں شروع سے بتاتی ہوں کہ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں تھیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی تھی، جیسے غلام زیدین. دوسرے میں ہم نے دیکھا کہ دو اسموں کو ایک کر لیا گیا تھا لیکن ان میں آپس میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہیں تھی، اور ایک حرف تھا واو لیکن اس کو بھی حذف کر دیا گیا تھا، مٹا دیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا. پھر ہم نے تیسری قسم پڑھی کہ جس میں جو ہے دو اسموں کو ایک کر لیا گیا ہے اور کوئی لفظ درمیان میں موجود نہیں ہے، جس کی مثال ہے بالا بکا. مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، جیسے غلام و زیدن حاضرون، ٹھیک
ٹھیک ہے. یہ جو مرکب ہیں کیونکہ غیر مفید ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ پورا جملہ نہیں ہوتے بلکہ پورے جملے کا ایک جز ہوتے ہیں، بس ایک حصہ ہوتے ہیں. جیسے کیا مطلب دیکھیں، غلام زیدین پڑھا تھا ہم نے. اب کوئی بھی کہتا رہے غلام زیدین، زید کا غلام، زید کا غلام، زید کا غلام، تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. لیکن اگر کہتے ہیں غلام زیدین حاضرون تو پتہ چل جائے گا کہ زید کا غلام حاضر ہے. صحیح ہے. تو یہ غلام زیدین مرکب غیر مفید تھا، جب حاضرون لگے گا تو یہ مرکب مفید بن جائے گا. مرکب غلام زیدین حاضرون میں غلام زیدین مرکب غیر مفید تھا، جبکہ یہ والا جو ہے یہ مرکب مفید ہے. جاء 11 رجلا، 11 رجلا بولتے رہے 11 آدمی 11 آدمی، لیکن نہیں سمجھ آئے گا جب تک جاء نہیں لگے گا. تو ہم کہیں گے جاء 11 رجلا یعنی 11 آدمی آئے. ٹھیک ہے. ابراہیم ساکن بعل بکہ، اس میں بعل بکہ ہم نے مرکب غیر مفید میں پڑھا ہے، تو لیکن اس کے ساتھ کچھ اور لفظ لگا کر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اصل کس کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم ساکن بعل بکہ یعنی ابراہیم بعل بکہ شہر کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ترکیب غلام مضاف زیدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا، اور حاضرون اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب آپ کو معنوں پر غور کرنا ہے. ہم نے ہر جو چیپٹر ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے پہلے والے چیپٹر سے. ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ میں ہم نے جو ہے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ خبریہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہے، ہوں، ہے آتا ہے اس کے آخر میں. تو زید کا غلام حاضر ہے، اس میں ہے آ رہا ہے تو سمجھ جائیں بس جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ غلام مضاف زیدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مبتدا. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر اسٹارٹنگ میں پہلا ہی حصہ اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے. یہ بھی بہت اچھی پہچان ہوتی ہے. غلام زیدین کو کیسے جوڑا؟ زید کا غلام آپ نے دیکھ لیا مضاف الیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو زید کے غلام کو کیسے جوڑا؟ غلام مضاف زیدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب دیکھیں جاء کا مطلب ہوتا ہے آئے. ٹھیک ہے. آئے 11 آدمی، ایک کام ہوا ہے، اس میں ہے نہیں آیا، یعنی جملہ اسمیہ خبریہ کی کوئی پہچان نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کیا ہے؟ فعل والا جملہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ڈائریکٹلی جاء کو فعل بنایا. 11 ممیز ہے. صحیح ہے. ممیز تمیز کو آپ بہت گہرائی میں پڑھ لیں گی، آگے جا کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو ممیز کیا ہے؟ ممیز مضاف، وہ 11 ممیز، رجلاً تمیز، ممیز تمیز مل کر کیا ہوگا؟ یہ فاعل ہوگا اس جاء کے لیے. دیکھیں جاء فعل ہے، کام ہے، تو اس کو کرنے والا بھی تو کون ہے؟ ہوگا نا کوئی. تو کرنے والے کون ہیں؟ آئے کون ہیں؟ 11 آدمی. تو 11 آدمی کیا بنیں گے؟ فاعل بنیں گے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ابراہیم ساکن بعل بکہ، ابراہیم مبتدا، ساکن مضاف، بعل بکہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بھی معنی پر غور کر لیں کہ ابراہیم بعل بکہ کا رہنے والا ہے. صحیح ہے. تو ابراہیم ایک اسم ہے نا، تو ابراہیم شروع میں آ گیا، اس کو ہم نے کیا بنایا؟ مبتدا بنایا. ساکن مضاف، بعل بکہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یاد رکھیے گا کہ مضاف الیہ مل کر ہم مبتدا بھی بناتے ہیں کبھی، اور کبھی مضاف الیہ مل کر خبر بھی بناتے ہیں. اگر شروع میں آ رہا ہے مضاف الیہ ہے تو ہم مضاف الیہ مل کر مبتدا بنائیں گے. اگر آخر میں آ رہا ہے تو مضاف الیہ مل کر خبر بنائیں گے. لیکن خبر اور مبتدا تبھی بنائیں گے جب جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جب جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا تو مبتدا خبر نہیں بنیں گے بلکہ فعل فاعل بنیں گے. اس کے بعد دیکھیں ترکیب ہے، اب آپ کو آسان لگنی چاہیے. قلم زیدین نفیس، زید کا قلم خوبصورت یا صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے. تو قلم کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، تو قلم مضاف زیدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، نفیس خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. قام 14 رجلاً، کھڑے ہیں 14 رجلاً 14 آدمی. ٹھیک ہے. قامہ مضاف، قامہ فعل، 14 یہ پورا ایک لفظ ہے، 14 کا ایک لفظ ہے. ممیز، رجلاً تمیز. صحیح ہے. یاد رکھیے گا کہ الفاظ یہ جو گنتی آتی ہے وہ ممیز بنتی ہے، اور اس کے آگے جو آنے والا ہوتا ہے وہ تمیز بنتا ہے. صحیح ہے. یہاں جیسے بتایا گیا تھا نا کہ 14، تو 14 کیا چیز ہے؟ تمیز بتائے گی کہ کیا ہے وہ، آدمی ہیں یا بچے ہیں، جو بھی ہے. تو ممیز تمیز مل کر
اس قامہ کا فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. خالد تاجر حضرموت، خالد صحیح ہے، خالد اسی میں نا تو مبتدا ہے یہ. تاجر حضرموت، خالد حضر موت کا تاجر ہے. جملہ اسمیہ خبریہ کی وہ آ رہی ہے تو خالد مبتدا، تاجر مضاف، حضرموت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ ہمارا یہ حصہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا پڑھنا، ترکیبوں کا حل کرنا ہمیں قرآن مجید کے سمجھنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو پورا کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل لگا کر، دلچسپی کے ساتھ ان ترکیبوں کو بھی سیکھیں، اور علم نحو، علم صرف اور جتنے بھی سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں درس نظامی کے، ان کو آپ دل لگا کے پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. میں بھی دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.